बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये उन दिनों की बात है जब खालिदा वजीरिस्तान में जंगल के किनारे वाक़या एक छोटे से कस्बे में रहती थी। वो स्कूल से वापस आकर यहाँ पहाड़ी सिलसिलों में फैले जंगल से लकड़ियाँ चुनकर लाती। क्योंकि यहाँ पर गैस की सहूलत नहीं थी तो लोग लकड़ियों को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते थे और उसी पर खाना पकाते। जब से चलगोजे के मशहूर जंगलात वाले इलाके शवाल को आम शहरियों के लिए खोल दिया गया तो उसके वालिद भी वहाँ मजदूरी करने जाते। वजीरिस्तान के अक्सर ख़ानदान का चूल्हा चलगोज़ों की फसल से चलता है। दहशत गर्दों की वजह से मुकामी आबादी यहाँ से हिजरत कर गई थी, लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये इलाके दहशत गर्दों से पाक साफ कर दिए तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। और उस खुशी की बुनियादी वजह यह थी कि वो अपने आमदनी के वाहिद और अहम जरिए चलगोजे और अखरोट की फसल पर बगैर किसी रुकावट के अब तवज्जो दे सकते थे। जब तक उसके अब्बा घर थे, लकड़ियों को जमा करने की तकलीफ से वो नहीं गुजरी थी। उसके वालिद के जाने के बाद वो मजबूरी की हालत में जंगल जाती कि उसके अलावा घर में कोई और न था जो ये काम करता। उसकी माँ दमे की मरीज थी और ज़्यादा मुशक्क़त वाले काम से अक्सर बीमार पड़ जाती थी। लिहाजा वो खुद ही ये काम इंतहाई जिम्मेदारी के साथ सरअंजाम देती और अक्सर अपने साथ दो भेड़ें भी ले जाती ताकि वो वहाँ आराम से घास चर लें और उसे भी एक अच्छी रफाकत मुयस्सर आ जाए। बिल्कुल अकेले जाने से वो ज़रा सा घबराती थी। उसके वालिद महीने में फ़कत एक बार आते, उन्हें पूरे माह का राशन दे जाते जिसमें माँ बेटी को गुजारा करना पड़ता। उसके साथ वो भेड़ बकरियां पाल कर भी अपनी कमी पेशी पूरी कर लिया करती थी। यहाँ पर घर अमूमन अंडरग्राउंड बनाने का रिवाज था और इन घरों की छतें नीचे रखी जाती थी ताकि अगर कोई फायरिंग या गोला बारूद फटे तो जानी माली नुकसान से बचा जा सके। यहाँ जिंदगी जितनी मुश्किल दिखाई देती थी उतनी ही सादा भी थी। लोग सादा खाना और सादा लिबास पहनकर भी खुश खुर्रम रहते थे। यहाँ आबादी ज्यादा न थी और घर भी फासले पर बने हुए थे। यहाँ लड़कों का मनपसंद मशगला शिकार खेलना था या फिर बकरियों के रेवड़ चराया करते थे, जिनमें उनकी बहनें भी शामिल हो जाया करती थी। पहाड़ों में खालिदा जब भी जंगल की तरफ जाती तो उमर भी उस वक्त अपनी बकरियां चराने के लिए उस रास्ते से गुजरता। उमर जो उसके हमसाए में रहता था, उसके वालिदैन फौत हो चुके थे। वो अकेला रहता था। खालिदा की अम्मी उसका बहुत ख्याल रखती। वो खालिदा से जरा सा बड़ा था और दोनों ही एक दूसरे को दिल ही दिल में पसंद करते थे। वो जब भी उस रास्ते पर आते तो चंद मुख्तसर बातों के बाद वो अपने अपने रास्ते चल पड़ते। एक दिन वो जंगल से वापस आई तो उसे अपने घर से अपनी अम्मी की रोने की आवाजें आने लगी। या खुदा, उसका दिल धक धक करने लगा। वो धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी वालिदा सर से उतरे दुपट्टे के साथ जमीन पर बैठी रो रही हैं और वालिद चारपाई पर बैठे हैं। उसने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया तो उन्होंने सर की जुम्बिश से उसे जवाब दिया। तभी उसे अचानक तेज इत्र की बू महसूस हुई, लेकिन अपनी अम्मी की परेशानी में बहुत ज्यादा गौर ना कर सकी। वो तेजी से अपनी अम्मी की तरफ बढ़ी जो रो रो कर इस कदर निढाल हो गई थी कि उनकी अब सिर्फ सिसकने की आवाजें आ रही थी। अम्मी, क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं? उन्होंने गमजदा नजरों से मेरी तरफ देखा तो उनकी खूबसूरत आंखें रोने से सुर्ख हो चुकी थी। कुछ नहीं हुआ, तेरी माँ को बस उसका इस उम्र में दिमाग खराब हो गया है जो चीख चीख कर पूरे घर को सर पर उठाकर बैठी हुई है। दादा ने पलट कर अपने बाप की तरफ देखा जो इंतहाई बेरुखी और तलखी से बात कर रहे थे कि उसका अपना कलेजा मुंह को आ गया। हालांकि उसकी माँ तो बड़ी साबिर थी, जिसने सारी जिंदगी अब्बा के सख्त मिजाज को बड़े तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया था। यकीनन कोई बहुत बड़ी बात हो गई होगी जिसकी वजह से उसकी माँ इस तरह से बिलक बिलक कर रो रही थी। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा, अब्बा आखिर हुआ क्या है? अरे होना क्या है? क्या हमारे इलाके के मर्दों ने कभी दूसरी शादी नहीं की जो इतनी हैरानगी से पूछ रही हो? वो कुछ ना समझते हुए अपने अब्बा को हैरत से देखने लगी कि वो क्या बात कर रहे हैं कि अचानक उसे छोटे से कमरे में बाहर आती एक लड़की नुमा औरत नजर आई। ये इत्र की खुशबू उसी से आ रही थी जिसका आधा चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था और उससे झांकती उसकी एक आंख में लगी हुई सुरमे की धार दिखाई दे रही थी। उसने लाल रंग का अफगानी फराक पहना हुआ था। गहरी मेहंदी से उसके हाथ रंगे हुए थे और नाखूनों पर सुर्ख रंग की नेल पॉलिश भी लगी हुई थी। ऐसा हुलिया तो हमारे यहाँ अक्सर नई नवेली दुल्हन का होता है। खालिदा ने जब एक उचटती निगाह से उसकी तरफ देखा तो उसके जहन में ख्याल उभरा, भला इस दुल्हन का हमारे घर में क्या काम? कहीं खुदा न ख्वास्ता ये अब्बा की दुल्हन तो नहीं? अपने ही ख्याल पर उसने दो हर्फ भेजे
اور دل ہی دل میں استغفار پڑھنے لگی، لیکن اپنے غسیل باپ سے کچھ بھی نہ پوچھ سکی، کیونکہ کبھی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ ان سے سوال پوچھ سکتی۔ بس وہ ٹکر ٹکر اس عورت کو دیکھتی رہی جو کسی مجسمے کی طرح دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ وہ کبھی اپنی روتی ہوئی ماں کو دیکھتی اور کبھی اس عطر میں ڈوبی تیز رنگوں میں ملبوس اس عورت کو جو ٹکٹکی باندھے اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اے خالدہ، یہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، اب یہ یہیں رہے گی تم لوگوں کے ساتھ۔ تم اور تمہاری ماں کان کھول کر سن لو کہ مجھے اس گھر میں کوئی دنگا فساد نہیں چاہیے۔ اس کے ابا نے تہمکانہ انداز میں اس عورت کا تعارف کروایا تو خالدہ کی سانس اوپر کی اوپر ہی رہ گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے بارود کا بھرا ہوا گولا اس کے سر پر پھٹ گیا ہو، اور پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس خبر کو سننے کے بعد کیا رد عمل دے۔ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ابا کی طرف دیکھنے لگی کہ انہوں نے یہ کیا کر ڈالا، اس عمر میں اماں کو دکھی کر دیا۔ اس نے افسوس سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اب سر جھکائے بالکل ہی خاموش بیٹھی تھی۔ خالدہ نے آہستہ سے اپنے ماں کے ہاتھوں کو پکڑا جو بالکل ہی سرد ہو چکے تھے، پھر اس نے انہیں زمین سے اٹھایا اور کمرے میں لے جا کر چارپائی پر لٹا دیا۔ بلب کی روشنی میں اس کی ماں کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ بیمار تھی، اور آج تو ایسی خبر سننے کو ملی کہ خالدہ کو لگتا تھا کہ جیسے اس کا جسم ہی نہیں بلکہ آج ان کی روح بھی بیمار ہو گئی ہو۔ ابا نے ان کی بیماری کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا، وہ اکثر یہی کہتے رہتے کہ یہ ڈرامے کرتی ہے، جب سے پلے پڑی ہے ایسی ہی ہے، نہ بیٹا پیدا کرتی ہے نہ ہی کسی کام کی ہے، ہر وقت مردے کی طرح چارپائی توڑتی رہتی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ کام کا نہ کاج کا۔ اس کے والد انتہائی صفاکی سے وہ باتیں کر جاتے کہ جنہیں برداشت کرنا بڑی ہمت کی بات تھی۔ وہ سوچتی کہ ایک بیوی جس نے ساری زندگی اپنی ساری جوانی ایک مرد پر لٹا دی ہو، وہ آخر اس بیماری اور تکلیف سے ایسی باتیں کیسے برداشت کرتی ہوگی۔ وہ اپنی ماں کے لیے کڑ جاتی لیکن بول نہ سکتی۔ وہ ماں کو بستر پر لٹا کر باہر آئی تو وہ عورت باہر صحن پہ چارپائی پر بیٹھی تھی اور مسلسل ٹانگ ہلا رہی تھی۔ اس نے خالدہ کو دیکھ کر اپنا نقاب ہٹا دیا۔ وہ تیکھے نین نقش کی مالک تھی، ناک پر بڑا سا کوکا تھا اور تھوڑی پر سبز رنگ کے تل بنے ہوئے تھے، ہونٹوں پہ سرخ لپسٹک تیز کر کے لگی ہوئی تھی۔ خالدہ نے صرف ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر گھڑے سے پیالہ بھر کر پانی کا نکالا اور جو ہی پلٹ کر اپنی ماں کے کمرے میں جانے لگی تو اس نے آواز لگائی، اے لڑکی، کیا نام ہے تیرا؟ خالدہ اس تیز کھرکھراتی آواز پر پلٹی اور دھیرے سے اسے اپنا نام بتایا اور پھر جانے لگی تو اس نے اسے دوبارہ آواز لگائی، کدھر جاتی ہے؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر خالدہ نے بھویں اچکا کر اس کی طرف دیکھا اور اسے جواب دیے بغیر وہ اندر جانے لگی تو اس نے اونچی آواز میں اس کو للکارا، یہ اتنا غرور کس کو دکھا رہی ہو؟ میں کوئی بھاگ کر نہیں آئی ہوں، تیرا باپ 4 گواہوں کی موجودگی میں مجھے بیاہ کر لایا ہے۔ خالدہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ اے لڑکی، یہ آنکھیں کس کو دکھاتی ہے؟ ہاں، نظر نیچی رکھ اور خبردار جو میرے سامنے اپنی اتنی اکڑ دکھائی۔ ساجدہ نام ہے میرا، 1 منٹ میں اکڑ نکال کر ہتھیلی پر رکھ دوں گی، کیا سمجھی؟ چل پانی پلا مجھے۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی تو خالدہ نے ایک نفرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ انتہائی ٹیڑھی اور لڑاکا قسم کی عورت ہے اور اس سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے، لیکن اس کا انداز اتنا برا تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے کو اشتعال دلانے لگا۔ اس لیے خالدہ کو بھی اس کی باتیں سن کر غصہ آ گیا تو وہ بولی، کیوں، تمہارے ہاتھ نہیں ہے کیا؟ اتنا سارا بولنے کی ہمت ہے تو اپنے لیے پانی بھی اٹھ کر لے لو۔ ہاں ہاں ہاں، اچانک ساجدہ کے منہ سے کہہ کا نکلا، اب مزہ آئے گا۔ وہ تالی مار کر بولی، میں سمجھی بے زبان گائے ہے تو، لیکن تو اندر سے پوری چیز نکلی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی اور اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اچانک اس نے خالدہ کے منہ کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے قریب کیا۔ آئندہ مجھے ایسے جواب دیا نا تو زبان کھینچ لوں گی، سمجھی؟ خالدہ کی آنکھوں کو گھورتے ہوئے وہ سفاک لہجے میں بولی تو خالدہ کو اپنی پیشانی پر پسینہ آنے لگا۔ پھر اس نے اسے جوں ہی چھوڑا تو خالدہ پریشان نظروں سے 2 قدم پیچھے ہٹی اور جلدی سے اندر کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہ جوں ہی اندر آئی تو اسے اپنی ماں کی طبیعت اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے سہارا دے کر امی کو اٹھانے کی کوشش کی تو ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ یہ دیکھ کر خالدہ کی چیخ نکل گئی، یا اللہ، امی کو کیا ہوا؟ چیخوں کی آوازیں سن کر ساجدہ اندر آئی۔ اے لڑکی، کیوں چیختی ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ کہیں چل چلا تو نہیں گئی؟ وہ دانتوں میں خلال کرتے ہوئے لاپرواہی سے بولی تو خالدہ نے روتے ہوئے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ وہ اس وقت کوئی تلخ بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دینا وہ مناسب سمجھ رہی تھی، لہٰذا دوبارہ پلٹ کر اس نے اپنی ماں کو جھنجھوڑا جو دنیا اور مافیا سے بالکل بیگانی لگ رہی تھی۔
اس کا بدن بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا اور یہ بات خالدہ کو تشویش دینے لگی۔ وہ کبھی اپنی ماں کے ہاتھوں کی مالش کرتی تو کبھی پیروں کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ روتی بھی جاتی کہ اتنے میں اس کے ابا کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے جب اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم تیزی سے اس کی طرف آئے، اس کے ناک کے قریب اپنی انگلیاں کی اور پھر اس کی نبض ٹٹولنے لگے۔ یہ تو مر گئی ہے۔ ابا کے منہ سے نکلتے الفاظ کو سن کر خالدہ نے گھبرا کر انہیں دیکھا اور پھر روتے ہوئے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی جس میں اسے زندگی کی کوئی رمق محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی، لیکن اس کی ماں اب اس جہان سے چلی گئی تھی جہاں سے وہ پلٹ کر اپنی روتی بلکتی بیٹی کو کوئی حرف تسلی نہیں دے سکتی تھی۔ جنگل کے پاس ہی اس کی ماں کی تدفین کر دی گئی، لیکن خالدہ کو ابھی تک اپنی ماں کے مرنے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ بس ابھی کسی کونے سے اس کی ماں کھانستے ہوئے آواز دے گی یا پھر جنگل سے لائی ہوئی لکڑیوں کے حوالے سے اس سے پوچھے گی، اور کچھ نہیں تو کم از کم اسے پانی لانے کا ہی کہہ دے گی۔ لیکن آج اسے اس کمرے میں لیٹے ہوئے اپنی ماں کی خوشبو تو محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کا وجود اسے کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ماں سے جدائی کی یہ پہلی رات بہت طویل تھی۔ خالدہ سے یہ طویل رات کاٹنی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ جاتی اور ماں کو دھیرے دھیرے پکارتی رہی، لیکن بھلا جانے والے کہاں جواب دیتے ہیں۔ وہ رات اس نے سوتے جاگتے گزاری اور صبح ہوتے ہی وہ گھر سے بھاگ کر اپنی ماں کی قبر پر گئی اور اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگی۔ امی ایسا نہ کریں، واپس آ جائیں، مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہو؟ امی اچھا میں کبھی تنگ نہیں کروں گی، کہنا مانوں گی، جیسا کہو گی کروں گی، بس لوٹ آؤ، مجھے تمہارے بغیر رہنا نہیں آتا۔ رات بھی پوری جاگتی رہی میں، اس کمرے میں تمہارے بغیر کیسے سوں گی؟ وہ بلک بلک کر ماں کو پکارتی رہی کہ اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایک عجیب سا احساس بھی ہوا۔ تو اس نے فوراً سر اٹھا کر اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عجیب سی گھبراہٹ نے اس کے دل کو پکڑ لیا۔ اس کے سامنے ایک عجیب سے حلیے میں ایک عورت کھڑی تھی اور اس کی سرمئی آنکھیں عجیب سی تھیں جنہیں دیکھ ڈر سی گئی کیونکہ وہ پلکیں نہیں جھپک رہی تھی۔ تاکہ نوٹس میں جو ہی یہ بات آئی تو اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خوف اترتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی سورج کی کرنیں زمین پر نہیں پھیلی تھی اور ارد گرد ہلکا ہلکا ملکجا اندھیرا تھا۔ ہر طرف عجیب سی خاموشی اور سنسانی تھی۔ ایسے میں خالدہ کے سامنے ایک عجیب و غریب حلیے کی عورت کا خاموشی سے کھڑا ہونا اسے ڈرانے لگا۔ ایک دم سے کھڑی ہوئی تو اس عورت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو خالدہ کو لگا جیسے اس کے سر پر کئی من بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ پھر وہ عورت آہستہ سے بولی، ماں کی جدائی کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، یہ جدائی موت سے بھی بدتر ہے۔ اور پھر دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے اور اس کے گالوں پر پھیل گئے۔ اب اس کی نگاہیں زمین کی طرف تھیں۔ اس کی بات سن کر خالدہ کو ڈھارس ملی، خوف قدرے کم ہوا تو اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ خالدہ کی بات پر اس عورت نے اپنی نگاہیں اٹھا کر جو ہی خالدہ کو دیکھا تو خالدہ ڈر سی گئی اور دو قدم پیچھے ہٹی، لیکن وہ عورت کھڑی رہی جیسے ایک مجسمے میں ڈھل گئی ہو، مگر اس کی نگاہیں اس قدر پراسرار تھیں کہ خالدہ کا خوف بڑھتا ہی چلا گیا تو وہ وہاں سے تیزی سے بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے اسے یہ احساس ہوا کہ جیسے کوئی تیز ہوا ابھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ دوبارہ منہ کے بل گرتے گرتے بچی۔ وہ گھر پہنچی تو سیدھی اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی ویسے ہی وہ تیز ہوا کا شور بھی اس کے ساتھ ساتھ اندر آیا تو اس کے سر کے بال اڑ کر اس کے چہرے پر پھیلتے چلے گئے تو اس نے جلدی جلدی اپنے بال چہرے سے ہٹائے اور خوف زدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اس کے کپڑے بھی ہوا کے سرسرانے سے اڑنے لگے۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی جس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ ویسے بھی یہ انڈر گراؤنڈ گھر تھا جس میں باہر اگر ہوا چلتی بھی تھی تو اندر فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ایسے میں ایک تیز ہوا کا جھونکا مسلسل اس کو اپنے گرد محسوس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کے بال اور کپڑے تو ہل رہے تھے لیکن کمرے میں موجود چارپائی کی چادر ہل رہی تھی، نہ ہی دروازے کے آگے لگا ہوا جالی کا پردہ۔ اس نے سہم کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اچانک ہی ہوا کا شور تھم گیا اور اب اس کے ارد گرد تیز خوشبو پھیل گئی تو وہ ڈر کر ماں کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اب تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ خوشبو تو وہی ہے جو اس سرمئی آنکھوں والی پراسرار عورت کے جسم سے آ رہی تھی، اس نے دل میں سوچا اور وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اچانک اس کے جسم میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی اور اسے لگا جیسے اسے ایک دم بخار ہو گیا ہو۔ وہ درد کے دباؤ میں آہستہ سے کرائی اور پھر اپنی ماں کی چارپائی پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے کچھ ہی منٹ ہوئے تھے
کہ اس کی سوتیلی ماں ساجدہ کمرے میں آئی اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اے لڑکی، کیا مہمان بن کر بیٹھی ہے؟ چل باورچی خانے میں آ، حجرے میں دعا کے لیے مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے قہوہ بھجوانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خود تو چلی گئی، لیکن ساجدہ کے لیے اٹھ کر بیٹھنا بھی محال ہو رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ عورت انتہائی تیز مزاج کی ہے، اگر وہ نہ گئی تو کہیں ابا سے اس کی شکایت نہ کر دے، لہٰذا وہ ڈر کے مارے اٹھی اور باورچی خانے میں آ گئی۔ اس کی ماں نے بیماری کی حالت ہونے کے باوجود کڑی محنت کے ساتھ گھر میں 2 چولہے بنا رکھے تھے تاکہ بوقت ضرورت ایک پر چائے اور دوسرے پر کھانا بنایا جا سکے، کیونکہ یہ اس علاقے کی روایت ہے کہ کھانے کے بعد قہوہ ضرور بنتا ہے۔ اس نے فٹافٹ بڑی سی کیتلی میں پانی ڈال کر قہوے کے لیے چڑھا دیا اور خود آلو کی ترکاری بنانے کے لیے آلو اچھی طرح دھو کر انہیں کاٹنے لگی۔ اس کی سوتیلی امی ساجدہ بڑی سی چوکی پر آرام سے بیٹھی ہوئی تھی اور خشک میوہ جات کی ٹرے کو پاس رکھے انہیں کھا رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ ساجدہ کو بھی نظریں ٹکا کر دیکھتی جاتی۔ قہوہ تیار ہو گیا تو خالدہ نے جو ہی کپوں میں ڈالا تو اس کی سوتیلی ماں ساجدہ نے تیز آواز میں اسے کہا کہ ایک کپ مجھے بھی دے دو، تو خالدہ نے قہوے کا کپ اس کے پاس رکھ دیا۔ قہوہ تیار ہو گیا ہے، اب جا کر حجرے میں دے آؤ، سوتیلی ماں ساجدہ نے کہا تو خالدہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئی۔ میں کیوں حجرے میں جاؤں؟ تم خود جا کر دے آؤ۔ میں حجرے میں نہیں جا سکتی، ابا کی اجازت نہیں ہے، اور ویسے بھی لڑکیاں حجرے میں جاتی اچھی نہیں لگتی، اب یہ پرانے رواج ہیں۔ فضول کی باتیں مت کرو، تمہارے ابا کچھ نہیں کہیں گے، جاؤ جا کر قہوہ دے آؤ۔ خالدہ ہاتھ میں ٹرے پکڑ کر پریشان ہو گئی کہ وہ حجرے میں کیسے جائے، کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے ابا اس بات پر بہت خفا ہوتے تھے۔ اکثر جب بھی گھر میں مہمان آتے تو امی ہی قہوہ حجرے تک لے جاتی یا ابا خود ہی کھانے پینے کی اشیاء لے کر جاتے تھے۔ وہ انتظار کرنے لگی کہ شاید اس کے ابا خود ہی آ جائیں، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو چاروں ناچار اس کو اٹھ کر حجرے کی طرف جانا پڑا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے حجرے کے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ وہ تھوڑی دیر کان لگا کر سنتی رہی، لیکن حجرے میں اسے کسی کی بات کرنے کی بھی آواز نہ آ رہی تھی۔ تو اس نے پردہ ذرا سا سرکایا تو سامنے اسے بیٹھا ہوا کوئی بھی نظر نہ آیا، تو اس نے سارا ہی پردہ ہٹا کر اندر جھانکا تو دیکھا کہ حجرہ تو خالی ہے۔ اس نے موقع کو غنیمت جانا اور قہوے سے بھری ہوئی ٹرے لے کر جا کر عین کمرے کے درمیان میں رکھ دی، اور جو ہی پلٹنے لگی تو کسی چوڑے چکلے آدمی کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کے سامنے پختہ عمر کا اونچے لمبے قد کا مرد کھڑا تھا۔ اس نے سر پر پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس پگڑی میں سے اس کے لمبے بال شانے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا سینہ انتہائی چوڑا تھا جس پر گولیوں کی بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ ساجدہ نے جو ہی اس کی طرف دیکھا تو ایک دم سر کی چادر کے کونے کو پکڑ کر اپنے چہرے کو ڈھانپنے لگی اور کترا کر جانے لگی، لیکن وہ عین اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ رستہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے ساجدہ نے ایک بار پھر نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے خالدہ کو تکے جا رہا تھا۔ خالدہ کا بدن پسینہ میں نہا گیا۔ اسے اس وقت صرف یہی سوچ آ رہی تھی کہ اگر اس کے ابا نے اسے یوں ایک نامحرم مرد کے سامنے حجرے میں کھڑا دیکھ لیا تو اس کی شامت آ جائے گی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اسے یہاں سے نکلنے کا راستہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اس نے آہستہ سے کہا راستہ، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ خالدہ نے پھر جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جو اپنے چوڑے چکلے سینے پر ہاتھ باندھے انتہائی پرسکون انداز میں اسے بڑی پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے نظروں کے راستے اسے کھا جائے گا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے کھردری آواز میں اس سے پوچھا تو خالدہ نے انتہائی حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ کس ڈٹائی سے اس کا نام پوچھ رہا ہے۔ میرے ابا سے پوچھنا، وہ تمہیں بہت اچھے طریقے سے بتائیں گے میرا نام، خالدہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو وہ شخص بڑے عجیب انداز میں مسکرایا اور ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو خالدہ فوراً بھاگ کر باہر نکلی۔ اس کا دل ابھی بھی اپنے قابو میں نہیں تھا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس کے ابا نے یہ سب دیکھ لیا ہوتا تو آج اس کی خیر نہ ہوتی۔ وہ کچن میں آئی تو ستیلی امی ساجدہ وہاں موجود نہ تھی، تو اس نے فٹافٹ آلو کی ترکاری کے لیے تڑکا بنانا شروع کر دیا، لیکن اس کا دل ابھی بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ بار بار وہ سرخ آنکھیں یاد آنے پر اسے جھرجھری سی آ جاتی۔ کیسا فضول آدمی تھا، یہ حد ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں کڑنے لگی۔ سالن تیار ہو چکا تھا کہ ابا تیز قدموں سے اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں مرغی کا گوشت تھا۔ خالدہ جلدی جلدی یہ پکاؤ، داوڑ شاہ صاحب دن کا کھانا یہاں پر ہی کھائیں گے۔ ساجدہ تم جلدی سے کابلی پلاؤ بناؤ۔ شاباش، جلدی، کھانا اپنے وقت پر تیار ہونا چاہیے، باقی تو سب چلے گئے ہیں، بس ایک مہمان ہے، اس لیے اچھا سا کھانا تیار کرنا۔ ابا کے لہجے میں عجیب سی خوشی خالدہ محسوس کر رہی تھی۔ اسے امی کی قبر پر بھی جانا تھا، لوگ دعا کے لیے بھی آ رہے تھے۔
اس کی سوتیلی ماں ان کے پاس دعا کے لیے نہ بیٹھتی تو یہ کام بھی اسے ہی کرنا پڑتا۔ وہ کچن اور کمرے کے درمیان گھن چکر بنی ہوئی تھی، اوپر سے اس کے سر پر 2 ہانڈیاں پکانے کی ذمہ داری بھی آ گئی تو وہ بوکھلا گئی۔ اسے اپنا گھر کہیں سے بھی ماتم والا گھر نہیں لگ رہا تھا۔ ابا کے چہرے پر کہیں سے بھی امی کے جانے کا دکھ نہیں دیکھ رہا تھا، حالانکہ ایک عرصہ اس کی ماں نے اس گھر میں گزارا تھا۔ اس گھر کو بنانے سنوارنے اور ابا جیسے سخت انسان کے ساتھ وقت گزارنے پر اتنا تو اس کا حق بنتا تھا کہ چند دن تو اس کے دکھ میں گزارے جاتے، مگر یہاں تو سلسلے ہی اور تھے۔ خالدہ کی آنکھوں میں کئی آنسو آئے جنہیں اس نے پونچھ ڈالا۔ ابا کی بے پرواہی اس کا دل چیرنے لگی۔ کیا عمر بھی ایسا ہی ہوگا؟ جانے کیوں عمر کا خیال آتے ہی اس کے دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھ گئی۔ سارے مرد شاید ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ رونے لگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ تیزی سے کھانا بھی بنانے لگی۔ جب سارا کھانا بن گیا تو اس کی سوتیلی ماں کچن میں آئی اور پھر ایک ایک دیگچے کا ڈھکن اٹھا کر دیکھنے لگی۔ باقی میں کر لوں گی، تم جاؤ۔ تو خالدہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کہاں جاؤں؟ ابھی ابا آئیں گے، تو نے یہ سارا کھانا ڈنر سیٹ میں ڈال کر حجرے میں پہنچانا ہے۔ میں ڈنر سیٹ میں ڈال کر بھیج دوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ داکوس کی بات بڑی ہی بری لگی۔ بھلا میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ تم تو ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہتی ہو۔ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ تم نے اپنی ماں کی قبر پر جانا ہوگا، تو تمہارے ہی بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو خالدہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم واقعی یہ سارا کھانا اچھے طریقے کے ساتھ باہر بھجوا دو گی؟ ہاں، تو کیوں میں کوئی ننھی بچی ہوں کہ جو پہلی بار مہمانداری کر رہی ہوں؟ ارے ہمارے گھر میں تو اس سے بڑے بڑے حجرے تھے اور 20 آدمیوں کا کھانا میں اکیلے پکاتی تھی، وہ اٹلا کر بولی۔ تو خالدہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل اپنی ماں کی قبر پر حاضری کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ وہ وضو کر کے پلٹی ہی تھی کہ ابا کچن میں آ گئے۔ ہاں بھائی، کھانا تیار ہو گیا؟ ابا نے پوچھا تو خالدہ تیز تیز قدموں سے کچن میں آئی تو اس کی سوتیلی ماں نے انتہائی تیزی دکھاتے ہوئے فوراً کہا، ہاں ہاں، میں نے تو کھانا کب کا تیار بھی کر ڈالا، آپ کا ہی تو انتظار کر رہی تھی۔ ارے واہ واہ، کھانے کی خوشبو تو بہت ہی زبردست آ رہی ہے، ابا بولے۔ ہاں تو بنایا کس نے ہے؟ اس کی سوتیلی ماں ایک ادائے ناز سے بولی تو اس کے ابا اپنی نئی نویلی بیوی کے چونچلوں میں مسکرا دیے، لیکن دروازے پر کھڑی خالدہ کے دل کو ایک دھکا سا لگا کہ یہ ساری مشقت اس نے کی ہے اور اس کا سارا کریڈٹ کتنے مزے سے اس عورت نے لے لیا ہے۔ وہ وہیں سے پلٹی اور آہستہ سے گھر سے باہر نکل آئی۔ اس کے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے اور دل انتہائی بوجھل تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس بھرے قصبے میں ان پہاڑوں کے درمیان اس کا کوئی بھی نہیں اور وہ تن تنہا یہاں کھڑی ہے۔ جوں جوں وہ ماں کی قبر کے نزدیک جاتی جا رہی تھی کہ اچانک اسے صبح والا واقعہ بھی اسی شد و مت کے ساتھ یاد آنے لگا۔ تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی کہ کہیں وہ عورت پھر سے تو یہاں نہیں کھڑی، لیکن اسے وہاں وہ عورت نظر نہیں آئی۔ تو اس نے سکھ کا سانس لیا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اپنی ماں کی قبر کی جانب بڑھی، جس پر بے شمار جنگلی پھول پڑے ہوئے تھے اور اس کی قبر پر چھاؤں بھی تھی۔ وہ اس چھاؤں کو دیکھ کر رو دی کہ میری بیچاری ماں جس نے ساری زندگی کڑی دھوپ میں گزار دی، چلو مرنے کے بعد اسے چھاؤں میں دفن ہونے کا موقع ملا۔ وہ اپنی ماں کی قبر پر لیٹ کر رونے لگی۔ وہ تھکن سے چور تھی۔ اس نے ماں کی قبر پر سر رکھ دیا تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اچانک فضا میں گولیوں کی تھڑپڑاہٹ شروع ہونے لگی اور گولہ باری کی آوازیں کان پھاڑنے لگیں۔ وہ جوں ہی اٹھنے لگی تو اس کے سامنے وہی عورت آ کھڑی ہو گئی جس کا چہرہ اور ہاتھ بری طرح سے زخمی تھے اور اس کے ساتھ 2 ننھے بچے بھی تھے۔ وہ کترا کر اس کے پاس سے گزرنے لگی کہ اس نے انتہائی درد بھری آواز کے ساتھ خالدہ کو پکارا، خالدہ میری مدد کرو، میں بہت مشکل میں ہوں۔ اس کی آواز میں اتنی تڑپ تھی کہ خالدہ ایک دم سے پیچھے مڑی۔ وہ آج بھی پلکیں جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن آج ان آنکھوں میں اسے خوف کی جگہ آنسو نظر آئے۔ تو خالدہ کا دل پگھل گیا۔ میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، تم سے مدد مانگ رہی ہوں۔ میں کبھی اس موقع پر تم سے بات نہ کرتی، لیکن میں اپنے بچوں کی وجہ سے بہت مجبور ہو گئی ہوں۔ خالدہ نے اس کے بچوں کی طرف دیکھا جن کی عمریں اسے تقریباً 12-13 سال لگ رہی تھی اور ان میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ خالدہ کو اپنی طرف یوں دیکھنے پر وہ دونوں سہم کر اپنی ماں کے پیچھے جا چھپے تو ایک دم اس عورت نے خالدہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے یہ معصوم بچے تم سنبھال لو، انہیں اپنے گھر میں پناہ دے دو، یہ بڑے خطرے میں ہیں۔ ہمارا سارا علاقہ بمباری کی نظر ہو گیا ہے۔ میں بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو نکال کر لائی ہوں، مجھے واپس جانا ہوگا ورنہ میرا سارا قبیلہ ختم ہو جائے گا۔ وہ عورت اسے اپنی باتوں سے ایسا محسوس کرا رہی تھی کہ جیسے وہ اپنے قبیلے کی سردار ہو۔ وہ اسے عام عورت نہیں لگ رہی تھی،
ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جنگجو اس سے مخاطب ہے، لیکن دوسری طرف وہ کہیں سے بھی انسان نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی آنکھیں تھیں۔ خالدہ نے سن رکھا تھا کہ جنات پلکیں نہیں چپکاتے، تو کیا یہ عورت جن زادی ہے؟ اس کے دل میں خیال ابھرا تو فوراً ہی وہ عورت بول پڑی، ہاں میں جن زادی ہوں، تم صحیح سوچ رہی ہو۔ اس عورت نے خالدہ کے خیالات پڑھ کر فوراً ہی کہا تو خالدہ حیران ہو گئی۔ اب اس کا شک یقین میں بدل گیا، تو وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی۔ اسے ڈرتا دیکھ کر جن زادی جلدی سے بولی، دیکھو میری بات سنو، ہم انسان دوست ہیں، کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ صدیوں سے اس قصبے میں ہم تم لوگوں کے ساتھ ان پہاڑوں میں رہتے آ رہے ہیں۔ وہ بولتی چلی گئی تو خالدہ کے قدم جم سے گئے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ سوچ سوچ کر کے اس کے سامنے ایک جن زادی کھڑی ہے۔ اس نے تو جنوں کے بارے میں بڑی عجیب و غریب کہانیاں سن رکھی تھی کہ یہ ہوائی مخلوق انسانوں کو ڈراتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو یہ بھی انسانوں کی طرح ہی خاندان رکھتے ہیں، بچے رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں اتنے ہی حساس ہوتے ہیں جتنے کہ انسان اپنے بچوں کو لے کر پریشانی میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے سوچ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں ڈر بھی اپنی جگہ پر ویسا کا ویسا موجود تھا۔ یا اللہ کدھر جاؤں؟ یہ سوچتے ہی وہ وہاں سے الٹے قدم بھاگنے لگی تو اچانک اسے ان دونوں بچوں کی رونے کی آوازیں اونچی اونچی آنے لگی۔ تو خالدہ ایک دم سے رک گئی اور مڑ کر دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی، لیکن وہ دونوں بچے اس کی ماں کی قبر کے پاس پاؤں کے بل بیٹھے رو رہے تھے اور اس کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ فضا میں بارود کی بو تھی کہ سانس لینا دوبھر ہونے لگا۔ وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ آگے جاتی تو ان بچوں کے رونے کی آوازیں اس کا دل تھام لیتی، اور اگر وہ پلٹتی ہے تو یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہے کہ یہ کوئی عام بچے نہیں بلکہ جن زادے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے کوئی مصیبت کھڑی کر دی تو کیا ہوگا؟ کہیں اس کے خاندان کو ہی نقصان نہ دے دیں۔ آخر یہ ہوائی مخلوق ہے، ان کے غصے کا کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا خبر ان بچوں کی خدمت میں کوتاہی ہو جائے تو اس کا پورا خاندان عذاب میں آ جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ آگے بڑھ گئی۔ جنگل سے نکلتے ہی اسے سارا آسمان کالے دھوئیں میں لپٹا ہوا نظر آیا۔ پورے قصبے میں ایک عجیب سا شور تھا۔ اس کا دل لرزنے لگا جیسے کسی نے اس کے قصبے پر حملہ کر دیا ہو۔ دو طرفہ فائرنگ کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ اچانک اس نے مڑ کر دیکھا تو دور سے اس کی ماں کی قبر پر بیٹھے ہوئے وہ دونوں جنزاد بچے اپنی آنکھوں سے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے التجا کر رہے ہوں کہ ان حالات میں انہیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ ایسے حالات میں وہ ان بچوں کو اگر چھوڑ کر جاتی ہے اور کسی کے ہاتھ بچے لگ گئے تو وہ ان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، خاص کر لڑکی کو۔ ویسے بھی اس خانہ جنگی میں بہت ساری لڑکیاں اغوا ہو کر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئیں۔ یہ سوچ آتے ہی اسے خود بھی خطرہ محسوس ہونے لگا کہ وہ گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے، یہاں کسی کا بھی وہ آسانی سے شکار بن سکتی ہے۔ لیکن گھر کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا۔ تبھی ایک فیصلہ لیتے ہوئے وہ ان بچوں کے قریب آئی۔ چلو اٹھو، فوراً یہاں سے نکلو، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ اس نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا تو وہ ایک دم سے اس کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ فائرنگ کا سلسلہ تیز ہو گیا تو ساتھ ہی ساتھ اسے اس جنگل میں بھاگتے قدموں کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ وہ انتہائی غیر محفوظ صورتحال کا شکار ہو گئے تھے۔ بھاگو یہاں سے، فوراً بھاگو، اور خود بھی یہ بات کر کے وہ بھاگنے لگی۔ وہ جوں ہی بھاگتے ہوئے گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس کا باپ غصے کی حالت میں دروازے سے نکلا، تم کہاں گئی تھی؟ اور پھر فوراً ہی اسے دروازے سے کھینچ کر اندر کیا۔ اندر مرو، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے حالات کس قدر کشیدہ ہو گئے ہیں؟ باغیوں نے پھر سے اس علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، اور خبردار اب میں تمہیں باہر نکلتا ہوا نہ دیکھوں ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کے باپ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر خالدہ بہت ڈر گئی۔ پھر اچانک اس کے باپ کی نظر ان دونوں چھوٹے بچوں پر پڑی تو اس نے سوالی نظروں سے خالدہ کی طرف دیکھا۔ یہ کن کو اٹھا لائی ہو؟ میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی ابا، یہ اماں کی قبر پر بیٹھے رو رہے تھے تو میں انہیں اپنے ساتھ ہی گھر لے آئی۔ اچھا کیا تم نے، باہر ہوتے تو اب تک نہ جانے کن لوگوں کے ہاتھ لگ چکے ہوتے۔ انہیں اندر لے جاؤ، اللہ مالک ہے، مہمان اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں۔ اس کے والد نے انہیں اندر جانے کا کہا اور خود رائفل اور گولیاں لے کر گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ سب اپنے گھر کے نیچے بنے تہہ خانے میں جا کر چھپ گئے، کیونکہ ان کے لیے وہی محفوظ ٹھکانہ تھا۔ یہ تہہ خانے یہاں پر ہر دوسرے گھر میں بنے ہوئے تھے، کیونکہ یہ خانہ جنگی والا علاقہ تھا۔ کسی وقت بھی حالات کشیدہ ہو جاتے تھے تو خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے ایسے تہہ خانے گھر کے اندر بنائے جاتے تاکہ کوئی بھی دشمن ان کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کر سکے۔ اس تہہ خانے میں کچھ دن کا راشن پانی بھی رکھ دیا جاتا، اور جب حالات سازگار ہو جاتے تو وہ تہہ خانے سے نکل کر اپنی روٹین کی زندگی شروع کر دیتے۔ وہ ان بچوں کے ساتھ جو ہی تہہ خانے میں آئی تو سوتیلی ماں نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ کن کو اٹھا کر لے آئی ہو؟ تو خالدہ نے کہا یہ بچے کچھ دن ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہیں گے، انہیں پناہ چاہیے تھی اس لیے میں گھر لے آئی۔
کیوں تمہارے باپ کی ملیں چل رہی ہیں کہ تم ان کو لے کر گھر آ گئی ہو؟ پہلے ہی حالات اچھے نہیں ہیں، اوپر سے ہم کسی کی ذمہ داری کیوں اٹھائیں؟ وہ غصے سے بولی تو خالدہ بھی چپ رہنے والی کہاں تھی۔ وہ فوراً بول اٹھی، کمانے کے لیے تم نہیں جاتی، میرا باپ جاتا ہے، اور جب اس نے اجازت دے دی ہے تو یہ کچھ دن ہمارے ہاں رک سکتے ہیں۔ تو تم کون ہوتی ہو گھر آئے ہوئے مہمان کی تذلیل کرنے والی؟ خالدہ کی بات سن کر سوتیلی ماں ساجدہ کے چھکے ہی چھوٹ گئے۔ وہ غصے سے بھری ہوئی خالدہ کو مارنے کے لیے آئی اور اس نے خالدہ کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ وہ خالدہ کی نسبت کافی بھاری جسم کی مالک تھی اور کافی طاقتور تھی۔ خالدہ نے اسے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کی لیکن یہ ناممکن نظر آ رہا تھا۔ چھوڑو بال میرے، نہیں تو میں ابا کو بتاؤں گی۔ اپنا شوق ضرور پورا کرنا، جب تمہارا ابا آئے گا تو ضرور بتانا، لیکن اگر میرے سامنے منہ چلایا تو میں تمہارا یہ منہ توڑ دوں گی۔ اور پھر خالدہ کو اتنے زور کا دھکا دیا کہ وہ دیوار کے ساتھ اس کا سر لگا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ خون نکلتے دیکھ کر بھی سوتیلی امی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور اس نے ایک دیگچی اٹھا کر خالدہ کی طرف ماری، لیکن وہ دیگچی ہوا میں ہی تیرنے لگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دیگچی ہوا میں ہی تیر رہی تھی اور پھر وہ دیگچی سیدھا سوتیلی امی کے سر پر جا لگی تو اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور زور سے چیخ ماری۔ تو خالدہ کی نگاہ فوراً ان دونوں بچوں پر پڑی جو اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور معصوم چہرہ بنائے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خالدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جانے کیوں اب اسے ان دونوں بچوں سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ آنے دے اپنے باپ کو، میں بتاؤں گی کہ کس طرح اس نے مجھے دیگچی اٹھا کر ماری۔ تمہیں اس گھر سے نہ نکلوایا تو میرا نام بھی ساجدہ نہیں، بدتمیز ماں کی بدتمیز بیٹی۔ اے خبردار میری ماں کو کچھ کہا، خالدہ غصے سے بولی۔ کہوں گی، 100 بار کہوں گی، اگر اس نے تیری تربیت اچھی کی ہوتی تو کبھی میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر جھولتے ہوئے اٹھی اور چارپائی پر ڈھیر ہو گئی۔ خالدہ نے اس موقع پر چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ لوگ تہخانے میں تھے، باہر تیز گولہ بارود کی بو اور آوازیں ان تک بہت کم کم پہنچ رہی تھیں۔ تم لوگوں کو بھوک تو لگی ہوگی، خالدہ نے ان جنزاد بچوں سے پوچھا تو دونوں نے ہی سر ہلایا۔ تو اس نے فوراً ان کے لیے ایک بڑی سی پلیٹ میں چاول ڈالے اور ساتھ ہی مرغی کا شوربہ اور بوٹیاں ڈال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ دونوں ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے، نہ جانے کب کے بھوکے تھے۔ انہیں کھاتا دیکھ کر خالدہ نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا سکے اور خود پانی کا گلاس بھر کر پی لیا۔ پھر اپنی کمر دیوار کے ساتھ لگا کر بیٹھ گئی۔ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اسے لگا تھا یہ جھڑپیں 1-2 دن بعد ختم ہو جائیں گی، لیکن پورا مہینہ گزر گیا۔ دن رات کی فائرنگ سے اس کا سکون لٹ چکا تھا، ہر وقت عجیب سا خطرہ رہتا۔ وہ ویسے بھی اس تہخانے میں بالکل تن تنہا عورتیں تھیں جو کسی کا بھی آسانی سے شکار بن سکتی تھی۔ ہر وقت کی یہ سوچ اسے ذہنی مریض بنانے لگی۔ ذرا سا کھٹکا ہوتا تو دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ ایسی خانہ جنگیوں میں خواتین اسلحے کی طرح مال غنیمت کے طور پر یرغمال بنا لی جاتی ہیں اور پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ 1 مہینے سے ابا کی بھی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے پریشان تھا۔ گھر میں راشن آہستہ آہستہ ختم ہونے جا رہا تھا اور باہر نکل کر لکڑیاں لا کر وہ آگ بھی نہیں جلا سکتے تھے، کیونکہ اگر کھانے پکانے کی خوشبو یا دھوئیں کے ذریعے دشمنوں کو اگر پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی ہے تو پھر یہ بہت خطرناک بات ہوتی۔ اس لیے وہ ڈر کے مارے اپنے پاس خشک میوہ جات، کھجور، خوبانی کھا کر ہی پانی سے پیٹ بھر لیتے۔ ایک دن جب پورا دن فارغ نہیں ہوئی تو وہ سب لوگ نکل کر اوپر والے گھر میں آئے۔ پانی بالکل ختم تھا، لہٰذا خالدہ ان بچوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے کنویں کی طرف گئی۔ جب وہ گھر لوٹی تو اسے گھر کے اندر سے مردانہ آواز سنائی دی، یا اللہ کی خبر ہو۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اندر کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگی تو اس کی سوتیلی ماں جس شخص سے بات کر رہی تھی اس کی پشت خالدہ کی طرف تھی۔ وہ نہیں پہچان پائی کہ یہ کون ہے، لیکن اس کی آواز سنی سنی لگ رہی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں زور زور سے رو رہی تھی۔ خالدہ کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ فکر مت کرنا، سلیمان میرا بہت اچھا کارندہ تھا، بہت ہی بہادری کے ساتھ جنگ لڑتا ہوا شہید ہوا۔ شہیدوں کے لیے رویا نہیں کرتے۔ اپنے باپ کے ذکر پر ساجدہ ایک دم اس شخص کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو اس دن اسے انتہائی گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا میرے ابا کو، کیا ہوا؟ خالدہ بولی۔ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر خالدہ رو پڑی۔ وہ شخص نہ جانے مزید کتنی دیر رکا اور کیا کیا باتیں کرتا رہا، خالدہ کو نہیں پتا، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ وہ ماں کے بعد باپ کی رفاقت سے بھی محروم ہو گئی ہے۔ وہ یتیم ہو گئی اور یہ بہت بڑا دکھ تھا۔ وہ تو ابھی ماں کی جدائی پر ہی سنبھلی نہ تھی کہ اب باپ کی اٹل جدائی اس کے سامنے موجود تھی۔ 2 دن تو وہ روتے روتے گزار چکے تھے، لیکن اب ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ تن تنہا عورتیں یہاں پر گزارا کیسے کریں گی، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے۔
यहाँ तो कोई रोजगार का भी सिलसिला नहीं था कि जहाँ पर मजदूरी करके 4 पैसे कमा लिए जाएं। हर तरफ काले स्याह पहाड़ थे, और जब भी बागी सर उठाते तो यहाँ पर जंग की कैफियत पैदा हो जाती। उसके पास जो जिनजात बच्चे थे उनकी ताकतें भी महदूद थी। वो तो खुद खाने पीने के लिए उस पर इन्हिसार करते थे। खालिदा को अब अपने साथ साथ उन बच्चों की भी फिक्र लाहक थी। कुछ दिनों से इस इलाके में अमन था, तो वो करीबी जंगल से जाकर लकड़ियां चुन लाती। एक दिन वो लकड़ियां चुनकर घर आई तो उसे पता चला कि उसकी सौतेली माँ ने उसे 3 लाख में फरोख्त कर दिया है, और जिसने खरीदा है वो कोई और नहीं बल्कि दावड़ शाह था। वो उसकी बुरी नज़रों को उसी दिन समझ गई थी, लेकिन उसे अपने से ज़्यादा इस बात की परेशानी थी कि उस बच्ची का भी सौदा कर दिया गया जो जिनजादी की अमानत थी। खालिदा ने अपनी सौतेली माँ के सामने गिड़गिड़ा कर दरख्वास्त की कि ऐसा मत करें, तो साजिदा ने उसकी बात इंतहाई तहम्मुल से सुनी और फिर उसे तहखाने में ले गई, ये कहकर कि तुम अब बाहर मत निकलना, मैं पैसे वापस कर देती हूँ अगर तुम खुश नहीं हो तो। और खालिदा समझी कि उसके दिल में खुदा खौफी पैदा हो गई है, लेकिन जो ही वो तहखाने से निकली तो उसके दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। फिर जोर से बोली, अब तुम यहाँ से तभी निकलोगी जब वो मौलवी को लेकर आएगा। ये कहकर वो तो चली गई और खालिदा रोने लगी। वो दोनों बच्चे भी सहम गए। तुम कुछ कर सकते हो, खालिदा ने उस बच्ची के कंधे को झंझोड़ते हुए कहा। हम इंसान बहुत जालिम हैं, तुम्हारी माँ ने क्यों एतबार किया हम पर। वो सर झुका कर रोने लगी। अब मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। वो दोनों अभी कमसिन थे और जादुई इल्म सीखने के मराहिल में थे। जैसे हमारे यहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, बिल्कुल ये भी अपनी जादुई ताकतों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अभी उनके पास वो महारतें नहीं थी कि जिससे ये अपना दिफा कर सकते। या अल्लाह मदद कर। खालिदा मुसलसल अल्लाह से मदद मांगने लगी कि अचानक उसे तहखाने में एक छोटे से सुराख से कंकर आया। ये सुराख हवा के लिए रखा गया था। खालिदा, उसका नाम पूरा पुकारा गया तो वो उठकर खड़ी हुई। ये तो उमर है। वो चीखी, उमर मुझे निकालो खुदा के लिए। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ, वो बोला, और फिर खामोशी छा गई। अगले चंद घंटे इंतहाई अहम थे क्योंकि किसी भी वक्त उसका सौदा हो सकता था। वो बेहद डरी हुई थी। दोनों बच्चे उसके सर में गोद रखकर लेटे हुए थे। ये आधी रात का वक्त था। जब उसके कमरे का दरवाजा खुला तो वो चौंक कर खड़ी हो गई। सामने उमर खड़ा था। जल्दी निकलो, वक्त कम है। तो उसने दोनों बच्चों को उठाया और उमर के साथ बाहर की तरफ भागी। उसकी सौतेली माँ साजिदा सो रही थी। खालिदा ने नफरत भरी नजर से उसे देखा। बेहोश है। पलाव में नींद आवर गोलियां शामिल की थी। सुबह तक होश में आएगी। फिर वो सब तेजी से पहाड़ों के अंदर खुफिया रास्तों से होते हुए शाहराह तक आए तो कुछ देर गुजरी थी कि वहां से एक ट्रक आता दिखाई दिया तो वो चौकन्ने हो गए। ये फौजी ट्रक था जिसे उन्होंने इशारा दिया तो वो खुशकिस्मती से रुक गया। वो सब उसमें जल्दी से सवार हुए। अब खतरे की बात नहीं थी। उन्हें एक कैंप के पास उतार दिया गया जो आर्जी तौर पर बेघर लोगों के लिए बनाया गया था। उन्हें भी यहाँ एक टेंट और खाना फराहम किया गया। उमर और खालिदा ने यहाँ के अफसरान को अपने बारे में सब कुछ बता दिया तो उन्होंने सबसे पहले तो उमर और खालिदा का निकाह करवाया और फिर उमर को नौकरी भी दे दी, जिससे वो मुआशी तौर पर मजबूत हो गए। जिनजात बच्चे अब भी खालिदा के पास हैं, जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह पाल रही है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।